वेलकम व्यूअर्स, प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी की एक और एपिसोड लेके मैं हाज़िर हूँ। थोड़ा सा वक्फ़ा, थोड़ी सी गैर हाज़िरी रही, लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस वक्त एक ख़ास पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं, कारोबारी तौर पे भी और ज़ाती मसरूफियात भी बहुत एहतियात के साथ हमें करनी पड़ी हैं। लेकिन हमें एहसास है कि आपसे हमारा ये ताल्लुक़, ये राब्ता, ये वास्ता जुड़ा रहना चाहिए और आपकी फ़रमाइशें, आपकी दरख्वास्तें, आपकी प्यार भरी मोहब्बत मुझे वसूल होती रहती है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब भी मौका मिले आपसे कोई बात हो, और इस सिलसिले को अब हम तसलसल के साथ जारी रखने की कोशिश भी करेंगे। आज हम आप बड़ा एक्सक्लूसिव और यूनिक एपिसोड आपके साथ में पेश करने जा रहे हैं और ये एक थोड़ा सा, इसको आप लाइट मोड भी लीजिएगा, लेकिन जो रियलिटी है वो बेटर होती है। उस बेटर रियलिटीज़ को हम कैसे आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे और साथ साथ मामलात को हम देख भी सकें, सियासी तज्ज़िये जो हैं वो कर सकें। तो आज की जो हमारी पहली एपिसोड है, ये कई 2-3 एपिसोड पे चलेंगी। आज हम बात करेंगे बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब से। बज़ात ख़ुद वो तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी ही आपको शख्सियत मिलेगी आज हमारे इंटरव्यू में, उनकी डमी मिलेगी आपको। तो और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उनकी बातें सुन के तसल्ली से सुनना है और प्यार से सुनना है और अपनी महज़्ज़ब तरीके से हम उनसे अपने सवालात करेंगे और उनसे उनके जवाबात लेंगे। तो आइए, सबसे पहले प्राइम टाइम में पहली मरतबा किसी भी टीवी चैनल में आप ये देखेंगे, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म, वर्ल्ड कप 1992 के ब्लू आई प्रिटी बॉय इमरान ख़ान साहब को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वेलकम करते हैं प्राइम टाइम में इमरान ख़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम इमरान ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अनीस। कैसे हैं आप इमरान साहब? खैरियत से? वज़ीर आज़म हाउस में और बनी गाला में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये जो प्रोटोकॉल होता है और जो आम जिंदगी होती है, मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि आप वही सूफियाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वही एक ही कपड़े में मलबूस हैं, आप एक ही खाना सादा खाते हैं, नौकरों की कोई फ़ौज नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं, देखते हैं। तो लेकिन सुने ये सुने 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 अनीस, देखिए, ये एक जिंदगी का हिस्सा है कि हम इस तरह वक्त गुजारे। जो मैं जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ रियासत मदीना का, वो यही है कि उसमें आप बिल्कुल सादा जिंदगी गुजार। बिल्कुल सादा ज़िंदगी, लेकिन सादा ज़िंदगी आप गुजारें सर। ये पाकिस्तान के आवाम को इतनी सादा ज़िंदगी गुजारने पे क्यों मजबूर कर दिया कि वो जो 2 वक्त की रोटी खाते थे, अब वो 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही उन्हें? देखिए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, तो ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। इन्हें रुलाऊंगा, इन्हें तकलीफ पहुंचेगी, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, लेकिन एनआरओ नहीं। अब जहां तक महंगाई की बात है, ये क्यों हो रही है, इसकी दो वजूहत है। एक तो हमारा नाम जो है वो जो टेरर फाइनेंसिंग में आया है, एफएटीएफ में। और जी। दूसरी वजह ये है कि जो जिली इंतजामिया है, वो सही काम नहीं कर रही। जो जो डिप्टी कमिश्नर है, अगर वो अपना किरदार अदा करेंगे तो हम कुछ कर सकते सर, ये काम तो मुल्क के सरबराह का होता है, वज़ीर आज़म का होता है, पॉलिसी साज इदारों का होता है। आपको ये आपका फ़र्ज़ है कि आप जीडीपी को कहाँ लेके जा रहे हैं, डॉलर को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप तो डिप्टी कमिश्नर पर डाल रहे हैं, तो फिर जो तब्दीली लेकर आए थे आप, आपने हज़ारों लाखों लोगों को नचवा दिया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर? नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एफएटीएफ से हमारा नाम ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह जून में निकल जाएगा, तो अच्छा। हम तब कुछ कर सकेंगे। और जो महंगाई पाकिस्तान की निचली सतह पर हो रही है, उसकी जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट्स। मुझे तो आजम खान सही गाइड करता है, पता नहीं डिप्टी कमिश्नर सारा दिन क्या करते रहते आपको आज़म खान सईद साहब गाइड करते हैं, तो और कोई गाइड करते हैं? आप ये भी अक्सर कहते हैं कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, वो कौन है? वो साया कौन सा है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है? हैं। देखिए, इस तरह का तो मैं नहीं बता सकता आप ओपनली कि वो कौन खड़ा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे पीछे जो भी खड़ा है वो एक मजबूत शख्स है और मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं भी उन्हें सपोर्ट कर रहा तो आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन देते रहेंगे? हूँ। नहीं, मुझे जरूरत पड़ी तो इस्तीफा ले लूंगा। इस्तीफ़ा लेने की ज़रूरत है आप में खान साहब? ये जुर्रत करने का टाइम नहीं है। पाकिस्तान को हमने साथ लेकर जाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे ले लो। लेकिन ये मैं वो वाला लीडर नहीं हूँ जो कभी डर जाऊं, जो कभी घबरा जाऊं। अच्छा, नहीं, आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं।
اور آپ ساتھ ساتھ آپ نے کافی مس کالیں بھی ماری ہیں نریندر مودی صاحب کو کہ کوئی تعلقات کی بحالی کے لیے، دوستی کے لیے. اس وقت پھر انہوں نے جواب نہیں دیا. اب آپ جب طبیعت آپ کی خراب ہوئی، علیل ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کو ان کا خط بھی ملا ہوگا پیار بھرا، پھر آپ نے اس کا جواب بھی دیا. تو یہ جو آئس بریک ہوئی ہے تعلقات میں، اس کو آپ چاہیں گے کہ اب یہ بہتری کی طرف جائے ہندوستان پاکستان کے تعلقات؟ دیکھیں انیس، میں پورا فوکس اس پر رکھتا ہوں کہ جو انسان ہے وہ انٹریکشن کرے کسی دوسرے انسان سے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے جو وشز بھیجی میرے لیے، نیک خواہشات بھیجے میری صحت یابی کے لیے، تو مجھے مجبوراً ایک خط لکھنا پڑا. لیکن اس میں نے کلیئر کٹ لکھا جب تک کشمیر کی بات نہیں ہوگی کچھ نہیں چلے گا. سر کشمیر کی بات سے پہلے تو انہوں نے بھی تو ایک پیراگراف نمبر 2 میں لکھا تھا کہ اپنا گھر صاف کریں پہلے. جو آتنکواد ہے، جو دہشت گردی ہے جو پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، کراس بارڈر ہوتی ہے، ایل او سی پہ ہوتی ہے، اس کو بھی روکیں. تو وہ اس کا جواب تو پھر آپ نے نہیں دیا. دیکھیں ہر فارم جو ہے وہ جواب دینے کا نہیں ہوتا. میں ایک لیٹر پہ اس کو جواب کیوں دوں؟ میں نے یو این میں بھی تقریر کر کے یہی کہا تھا کہ یہ جو انڈیا فاسسٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے یہ فوری طور پر کشمیر کا مسئلہ حل کرے. اچھا، لیکن کیا آپ کے اندر دل کی خواہش نہیں ہے کہ یہ معاملات درست ہو جائیں، دوستی ہو جائے ہندوستان پاکستان میں، اور جیسے دنیا کے دیگر مہذب ممالک رہتے ہیں پیار محبت سے، ہم بھی رہیں ایسا؟ بالکل رہے، یہ ہو سکتا ہے. اگر وہ کوشش کریں گے تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے، اور یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے. تو یہ اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ افواج پاکستان بھی اس موقف کو سپورٹ کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل، مجھے باجوہ بھی سپورٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس جگہ میں خود کسی کو سپورٹ نہیں کرتا جہاں پر ہم غلط پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں. تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. غلط نیشنل سیکورٹی اچھا، کمز فرسٹ. نیشنل، آپ غلط پالیسی سے آپ کا مراد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی؟ تو نیشنل سیکیورٹی سے آپ کا ہندوستان سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں، آپ سے کیا لینا دینا ان کا؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں پریشرائز کیا جائے گا کسی وجہ سے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے کسی بھی صورت. اچھا خان صاحب، یہ ایک بڑی عجیب سی بات لوگ کر رہے ہیں، اور میرے بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو کام میاں محمد نواز شریف صاحب عزت سے جسے کہتے ہیں نا کر رہے تھے، جی کہ جب آپ کے گھر میں چل کے لوگ آ رہے تھے، پیار محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھیں، اس وقت تو آپ نے ان کو کہا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. اب وہی کام آپ اور جنرل باجوہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ مل کے کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اب آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز ہو گیا. یہ تضاد کی کھلا تضاد نہیں ہے پھر؟ نہیں 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 انیس، یہ نہ کل تضاد ہے نہ میں انہیں بلیم کر. آپ ان کا انٹرویو سنیں جو عبد الباسط ہے، جو فارمر ایمبیسڈر جی جی، ہائی کمشنر انڈیا صاحب تھا تھے، ہاں. پاکستان کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھی خبردار نہیں کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک بھارتی تجارت دار جو ایک بزنس مین ہے وہ پاکستان آ جاتا ہے اور ہم سو رہے ہیں. تو میرا تو موقف یہ ہے کہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں بھی اگر کوئی کام، میں نے چینی پر کیا کیا، چینی پر جب سوشل میڈیا پر آگ لگ گئی میں نے فوری طور پر اسے ریجیکٹ کر دیا. تو ایسے غلط پالیسی نہیں ہونی چاہیے. نہیں سر، لیکن میاں صاحب تو پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے تھے نا، تو اس میں آپ ہر کوئی بغض میاں نواز شریف ہے آپ کے دل میں اور اسٹیبلشمنٹ مجھے میں؟ سمجھ نہیں آ رہی، سنیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ وہ تو چپ گیا ہے، بھاگ گیا ہے. اس کی وجہ سے تو ہمارا نام گرے لسٹ میں آیا. سر میاں نواز شریف کی وجہ سے آج آپ ایٹمی طاقت بنے ہیں. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک ورلڈ کپ کا کپ اٹھا کے لے آئے، انہوں نے تو پاکستان کو جو ہے وہ نیوکلیر پاور بنا دیا. تو پہلے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں پاکستان کے لیے، یا وہ ایٹمی دھماکے کر کے؟ پہلے اس کو ذرا آپ لوگ کلیریفائی کر لیں. دیکھیں انہوں نے جتنا بھی کام کیا وی شوڈ اپریشیٹ، لیکن انہوں نے چوری بھی کی ہے. اچھا، چوری بھی کی ہے؟ تو وہ چوری اگر کر رہے ہوتے، اس کے علاوہ خان صاحب اگر نہیں اب آپ میری بات سنیں خان صاحب. خدا را مجھے مفاہمت کا نہ کہیں کرپٹ لوگوں سے پلیز. نیکسٹ کوسچن. مفاہمت کا نہ کہ سر، یہ مفاہمت کی بات تھوڑی ہے. یہ این آر او کی جو آپ بات کرتے ہیں، آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگ رہا. آپ نے آج تک زرداری مانگ رہا ہے، زرداری مانگ رہا ہے، میں نے آدھی دے دی ہے نا. آدھی دے دی آپ نے؟
یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں پرائم ٹائم پہ آج ہمارے چینل پہ اب عوام کو کہ آپ نے زرداری آصف علی زرداری کو این آر او آدھا دے دیا ہے 50% دے دیا ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے این آر او دیا ہے؟ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زرداری کو دے دیا ہے. سوری یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے. سلپ آف ٹنگ یو ٹرن لے لیتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی بات کی ہے. یہ آپ یو ٹرن کیوں لیتے ہیں سر؟ مطلب یہ یو ٹرن تو مطلب وعدہ خلاف ورزی جو ہے دین اسلام میں بھی جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. آپ وعدہ کر کے مکر جانا اسی کو تو یو ٹرن کہتے ہیں. تو آپ یو ٹرن لینے کو فخر محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ ہوں، لیکن جس چیز میں آپ کی وہ آپ کے لیے بہتری ہو اس پر آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں جی بالکل لے سکتے ہیں، چاہے اس میں وہ کوئی آپ شک و شبہ نہیں. چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں گھریلو زندگی میں تو میں یو ٹرن لیتا رہتا ہوں ہمیشہ. یہ تو ہر بندہ جو ہے جوڑو کا غلام. اچھا غلام آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ زورو کے غلام ہیں آپ؟ لگتا تو نہیں ہے. میں ناشتہ بھی تیار کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ناشتہ آپ تیار کر لیتے ہیں. تو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کیا کرتے ہیں خان صاحب؟ مطلب آپ صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ ناشتہ بناتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذرا عوام کو بتائیں ہمارے. میں ناشتہ بھی بناتا ہوں، لیکن میں پاکستان کے کسی یا اسلام آباد کے کسی بڑے کلب میں آملیٹ نہیں کھاتا. میں گھر میں بھی اپنا گاہ چلا جاتا ہوں. تو آملیٹ تو ایک دن غلطی سے باجوہ صاحب چلے گئے تھے کلب میں، انہوں نے کھا لیا تو کون سا اتنا بڑا ظلم ہو گیا؟ افسران تو کھاتے رہتے ہیں میس میں سر. نہیں میں نے کبھی اس چیز کو فوکس نہیں کیا. میں ہمیشہ پناہ گاہ جاتا ہوں. اگر میں کیوں جاؤں گا اسلام آباد کلب جسے ہم گروی رکھ رہے ہیں، اس میں کیوں آملیٹ کھاؤں؟ اچھا اس کو اب گروی رکھ رہے ہیں. اور یہ جو بھینسیں بیچی ہیں آپ نے، گاڑیاں بیچی ہیں، اب آپ جو ہے وہ پنجاب کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں خرید رہے ہیں دوبارہ. یہ کون سا تضاد ہے؟ اب پہلی تو بات یہ کہ یہ کوئی مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے اچھا کہ ہم کوئی گاڑیاں خرید رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے بین سے اور جو یہ گاڑیاں بیچی اس سے ہم نے بہت سے پیسے کمائے. سب سے کم خرچہ میرا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے جو پیسے کمائے ہیں سر، تو اس سے تو پاکستان کے قرضے اتر جانے چاہیے تھے بقول مراد سعید صاحب کے. مراد سعید آپ کے کافی قریب ہیں غالباً. نہیں میرے قریب کوئی نہیں ہے، میرے قریب وہ ہے جو پرفارمنس دکھائے. اب میں آپ کی بات بتاتا ہوں، میں نے اب تک کوئی پیسہ اکٹھا نہیں کیا. میں نے چندہ جمع کیا ہے ملک کے لیے. میں واحد پاکستانی ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کیا. دیکھیں انیس، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے چندہ اکٹھا نہیں کیا اور مجھ سے کوئی آگے ہے تو وہ صرف عبدالستار ایدھی ہے بس. یعنی کہ یا تو عمران خان ہے یا عبدالستار ایدھی ہے چندہ جمع کرنے میں. بالکل، اس کے علاوہ کوئی واحد پاکستانی نکل آئے کہ میں ہوں یہ دعویٰ کر دے، میں مستعفی ہو جاؤں گا. اچھا سر، یہ جو سوشل میڈیا پہ جو قانون آپ لے کر آ رہے ہیں نیا کہ افواج پاکستان یا اداروں کی توہین کرنے پہ 2 سال کی قید اور جرمانہ ہوگا، یہ قانون کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مطلب اداروں کا مذاق نہ اڑایا جائے یا ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے؟ یہ اظہار آزادی پہ اتنی بڑی قدغن لگانے کی آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی آپ؟ نہیں مجھے سنیں دیکھیں انیس، دیکھیں یہ قانون نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ سی آئی اے کے خلاف ان کے لوگ بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ اس ملک سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. ایک بات. دوسری بات کہ اگر صحافت کے پیچھے آپ لوگ باتیں کرتے رہے، وہ بھی ایک پروفیشن ہے، اگر اس کے بارے میں بات کریں گے تو کیا یہ ظرف دیتا ہے کسی کو تنقید کرے؟ اب میں کسی بھی جگہ جاتا ہوں، لوگ مجبوراً مجھ سے پوچھتے ہیں پیزا کھائیں گے؟ کون سا پیزا بھائی؟ پاپا جان والا. تو یہ تو آپ انہیں تنزیہ کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں پر میں پابندی کرتا. اچھا ان پہ پابندی لگائی، لیکن اگر اس سے حرج کیا ہوگا؟ اگر چند لوگ بات کر لیتے ہیں تو بات کرنے پہ جو پابندی لگے گی اس سے زیادہ وہ بات اور اچھلے گی، اور بجائے اس کو کہ آپ ان کو آزادی دیں اور جو بات کہہ رہا ہے اچھی بات بھی آپ کے لیے کہتے ہیں اور بری بات بھی کہتے ہیں. تو یہ قانون بنا کے انیس یہ تو ویسے بات ہو گئی کہ آپ نے چرچ کو لیگلائز کیا، ہاں تو پھر لوگ بات کرنا شروع کر گئے. اب انلیگل ہے تو ہر بندہ پی رہا ہے، اب لیگل ہو گیا تو کوئی نہیں پیے گا. تو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ لوگوں پر پابندی کس لیے لگتی ہے؟ پابندی اس لیے لگتی ہے کہ لوگوں کو آپ روکیں اس غلط کام سے. جی. تو ابھی آپ نے کوکین کا ذکر کر ہی دیا.
اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ میں روز صبح اٹھ کے جہاد پہ جاتا ہوں. آپ نے لفظ جہاد بولا تھا کہ جہاز بولا تھا, وہ ہمیں ذرا کلیئر نہیں ہو پایا, تو بتائیے گا کہ جہاز اور جہاد میں کیا فرق ہے آپ. دیکھیں جہاد اور جہاز میں ایک ہی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جہاد میں آخر میں جو ہے دال آتا ہے اور جہاز میں دال آتا ہے. تو اس وجہ سے جو زا ہے اور دال ہے اس کا فرق ہے, ساؤنڈ کا فرق ہے. دوسرا جو جہانگیر ترین ہم سے چلا گیا, تو اب تو میں جہاز پر ہی جہاد کر سکتا ہوں, جو کہ ابھی جہاز آئی نہیں, تو میں پیدل جہاد کر رہا ہوں. پیدل جہاد کر رہے ہیں, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لیکن سب سے اچھا جہاد یہ ہے کہ جہاد بن نفس ہو, آپ کا نفس پہ قابو. نہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, اپنے کردار کو درست کر لے, ہر شخص انفرادی طور پہ, تو ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور آپ کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایک آپ کا آج تک پاکستان میں 2.5-3 سال کی جو کارکردگی ہے, اس میں جو ابھی آئی ایم ایف کا جو ایک گراف آیا ہے سامنے, اس میں 1.5% آپ کی جو گروتھ دکھائی گئی ہے جی ڈی پی کی, اس کے مقابلے میں آپ ہی کے جو دوست ہیں نریندر مودی صاحب, ان کی 12% کے قریب گروتھ دکھائی جا رہی ہے. تو یہ کمپیریزن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف آرٹیفیشل ہے. اگر انڈیا اتنی ترقی کر گئی ہے تو باقی دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صرف ہمیں کیوں نظر, ہمارے جرنلسٹ کو, ہمارے اکانومسٹ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ باقی دنیا کے لوگ کیوں اس پر بات نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک آرٹیفیشل ہے, جس طرح ان کا ایک لیب پکڑا گیا, یورپین لیب, EU والا, ڈس انفارمیشن کا, تو یہ بھی ایک ڈس انفارمیشن ہے. نہیں سر, یہ تو باقاعدہ رپورٹ ہے. بٹ آئی ول آسک فرام میاں عاطف کہ یہ کیا ہے. میاں عاطف سے پوچھیں گے آپ, لیکن میاں عاطف کو تو آپ نے نکال دیا تھا, تو وہ کچھ مسلکی مسائل آ گئے تھے کہ آپ لوگ ان کو قبول نہیں کیا شاید نہیں, پاکستان. وہ ہمارے ساتھ اب بھی کام کر رہا ہے, نکالا نہیں ہے, اس نے نکالا نہیں ہے. ہی از ورکنگ فرام بیک ڈور. بیک ڈور سے کام. آپ کا اصل وزیر خزانہ کون ہے آپ کا؟ شوکت صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں؟ وزیر خزانہ آج کل حماد اظہر ہے. حماد اظہر ہے. اچھا خان صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ اکثر میں چاہتا تھا آپ سے کروں جب موقع ملے. میری آپ سے بہت کم ملاقات رہی ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, جب آپ ورلڈ کپ کی کپتانی کر رہے تھے اسٹیڈیم میں, تو میں وہاں ٹکٹ بلیک میں خرید کے آیا دیکھا تھا. اس وقت ہم آپ سے بہت پیار بھی کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا شیروانی پہن کے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ 22 سال میں آپ نے کیا ٹیم تیار کی ہے. میرا یہ, آپ اس سوال کا ذرا جواب پلیز ذرا تفصیل سے دیجیے گا کہ آج آپ کے پاس اہم پوسٹوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ اور جو آپ کے ترجمان ہیں. میں نے پوری جدوجہد کی ہے انیس, اس میں کیا ہے؟ تو جدوجہد میں آپ کو صرف یہ فواد چودھری, فردوس عاشق اوان, شیخ رشید, یہ لوگ ملے, مانگے تانگے کے حفیظ, شیخ حفیظ. آپ کی اپنی پارٹی میں جو آپ کہتے تھے کہ ہم بڑے بڑے فائنینشیل اکنامسٹ اور یہ لے کر آئیں گے جو ملک کی تقدیر بدل دیں گے, وہ لوگ نہیں ملے آپ کو. مانگے تانگے کے لوگ آپ کو بھرتی کر کے وہ لوگ دیے گئے جو کہ سر آپ بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ آپ نے جو ڈکٹیٹرز کے دور میں جو جسے کہتے ہیں ہم چمچہ گیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو کہ ہر پارٹی بدل لوٹے ہوتے ہیں, آپ نے وہ بھرتی کی ہے 22 سال میں. خان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہماری آواز کوئی بیچ میں سن تو نہیں رہا خان صاحب؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, ڈکٹیٹر پر میں سائلنٹ ہو گیا. مجھے لگ رہا تھا, مجھے احساس ہوا اس بات کا. تو چلیں ہم ڈکٹیٹر والا کوشچن چھوڑ کے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک بڑا لائٹ موڈ میں, کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ ایک نیا انہوں نے آپشن انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اسپیس کا. اس میں لوگ عوام آ کے کھل کے اپنی بات کر رہے ہیں اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں, اور میں نے دیکھا کبھی کبھی آپ بھی وہاں تشریف لاتے ہیں. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں بہت خوش ہوتا ہوں جب ٹویٹر نے ایسے فیچرز لائے ہیں جس میں اب آپ کے ساتھ ہم براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. میں ٹیلی فون سیشن بھی کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس سے فرق بھی پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ انٹریکشن ہوگی, جو انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں وہ کوئی اچھی سجیشن بھی دیں گے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ ڈیبیٹ جو ہے وہ آڈیو پر آ کر ایک اسے کہتے ہیں کہ افیکٹو کام ہو رہا ہے. اچھا, یہ آنے والے دنوں میں اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ رہے, اور پی ڈی ایم جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ تھوڑی تھوڑی منتشر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس کا زور کم ہو جائے؟
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اب کچھ نہیں رہی. جو پی ڈی ایم 20 ستمبر 2020 کو بنی وہ 5 مہینوں کے اندر ہی ختم ہو گئی. اس کا کیا امپیکٹ آیا؟ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ناراض ہو گئے. مجھے انہوں نے کوئی پریشرائز نہیں کیا کسی بھی سٹیج پہ. اب جو پیپلز پارٹی کی بات ہے ان کا تو ہم نے سرکاری اپوزیشن لیڈر رکھ لیا. اب یہ آپس میں دیکھیں, یہ آپس میں لڑیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لڑائی ہو چکی ہے. میں بچوں پر کمنٹس نہیں کرتا. بچوں پہ کمنٹ نہیں کرتے آپ, لیکن وہی بچے کل کو آپ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ وہی بچے کون سے ان میں ایسا بچہ ہے جو مجھے ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ ایک ایکسیڈنٹل ہے اور دوسرا جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر کے مشورے سے باہر چلا جائے گا. آپ کا اشارہ مریم نواز کی طرف ہے؟ خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز باہر چلی جائیں گی یہ ساری جد و جہد چھوڑ کر؟ خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جب میں ڈکٹیٹرز کا نام یا مریم نواز کا نام لیتا ہوں تو آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ ہیلو, جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب سے جب بھی بات کرتے ہیں ویورز تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹرز کی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر عین کی کسی کی بات کرتے ہیں, یا ان چیزوں کی جو کہ ایک مومنٹم پکڑ رہی ہے تحریکیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک مزاحمتی تحریک ووٹ کو عزت دو کے نام سے جو تحریک بڑھ رہی ہے, جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے وہ ہیں تو ہم جیمر لگا خان لیتے صاحب جو ہیں وہ جیمر اس کا لگا کے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے, بندش کر دی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یا تو کہیں انیس, میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ میں ریلیف دے کر رہوں گا. انشاءاللہ سر ریلیف سے خوش کیا رہیں, آباد رہیں اور مثبت سوچ کو آگے لے کر جائیں. سر ریلیف سے آپ تھینک کی یو ویری مچ انیس. چلیں, بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم ہاؤس سے ہمیں عمران خان صاحب نے جوائن کیا تھا, اور آپ تک ہم نے جو بھی محدود ٹائم میں آپ تک بات پہنچا سکتے تھے ان کی ہم نے بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. آنے والے سیشن میں ہماری کوشش ہوگی, بلکہ پوری کوشش ہے کہ ہم بلاول بھٹو سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا پرائم ٹائم. انیس فاروقی کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے لے کے. اجازت دیجیے.